अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। हम उर्दू लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज उर्दू के पेपर्स कर रहे थे, पास्ट पेपर। ये अब आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो अक्टूबर नवंबर 2013 का है। ये आपके सामने कोड भी शो कर दिया है, तो स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो सफ़र ट्यूब के ताउन से पेश की जा रही है। नीचे दिए गए मुहावरों से उर्दू में मुकम्मल जुमले बनाएं इस तरह कि इनके मायने वाज़े हो जाएं। ईद का चांद होना, यानी जब कोई कभी कभार आता है तो उससे अमूमन ये कहा जाता है, या कभी कभार जिससे मुलाकात हो। खाला जान जब घर आई तो वालदा ने कहा, समरा तुम तो ईद का चांद हो गई हो, महीनों चक्कर ही नहीं लगाती, खातिर में ना लाना। आयशा अपने सारे फ़ैसले ख़ुद करती है और किसी को खातिर में नहीं लाती। उल्टी पट्टी पढ़ाना। फरहान जब किसी से झगड़ा करके घर पहुंचता है तो उसकी वालदा उसे समझाने के बजाय उल्टी पट्टी पढ़ाती है। ख़याली पुलाव पकाना। अरहम मुआश की तलाश में तगदो नहीं करता, सिर्फ बैठा ख़याली पुलाव पकाता है, यानी अमली जामा ना पहनाने को कहते हैं ख़याली पुलाव पकाना। राल टपकना। बिरयानी की सिर्फ खुशबू ही सूंघी थी तो मेरे मुंह से राल टपकने लगी। 5 नंबर का वो सवाल था और 5 नंबर का ये है, मंदरजा झेल जुमलों को फ़ेल मुस्तक़बिल में तब्दील करें। फ़ेल मुस्तक़बिल आने वाले फ़ेल को आने वाले ज़माने को कहा जाता है, और यहाँ ये लोग मिसाल भी दे देते हैं और उससे भी आप समझ सकते हैं। मिसाल है, पुलिस मुजरिम पकड़ तो लेती है लेकिन जुर्म साबित नहीं कर पाती है। पुलिस मुजरिम पकड़ तो लेगी लेकिन जुर्म साबित नहीं कर पाएगी। वो आज का काम कल पर नहीं छोड़ता है, वो आज का काम कल पर नहीं छोड़ेगा। आपकी शिरकत महफ़िल की रौनक बढ़ा देती है, आपकी शिरकत महफ़िल की रौनक बढ़ा देगी। तुम एक काम करते हो तो 10 बिगाड़ते हो, तुम एक काम करोगे तो 10 बिगाड़ोगे। बारिश कम होने से पानी की किल्लत हो जाती है, बारिश कम होने से पानी की किल्लत हो जाएगी। माँ की दुआएं बहुत पुरअसर साबित होती हैं, माँ की दुआएं बहुत पुरअसर साबित होंगी। अब ये सवाल भी 5 नंबर का है। खाली जगहों को पुर करने के लिए कुछ अल्फाज इबारत के नीचे दिए गए हैं। सवाल नंबर 11 से 15 तक। हर खाली जगह को पुर करने के लिए इन अल्फाज में से सही अल्फाज चुनकर नीचे दी गई लाइनों पर लिखें। गीबत एक ऐसी डैश है जिससे मुआशरे में कई डैश पैदा होती हैं। इस बुराई से दूर रहने की सख्ती से डैश की गई है। किसी की बुराई उसकी गैर मौजूदगी में करने वाले बड़े ओछी तबीयत के डैश होते हैं और आपस में दुश्मनी पैदा करने का डैश बनते हैं। और वो अल्फाज हैं, नेमत, अच्छाइयाँ, रखते, मालिक, वजह, ख़राबियाँ, लानत, मना, सबब, ताकीद, दुश्मन, हिकमत, हर्ज, हुक्म, असबाब। और इस तरह हमने जवाब लिखने होते हैं उसके। तो हमारा है, गीबत एक ऐसी डैश है, गीबत एक ऐसी लानत है जिससे मुआशरे में कई ख़राबियाँ पैदा होती हैं। इस बुराई से दूर रहने की सख्ती से ताकीद की गई है। किसी की बुराई उसकी गैर मौजूदगी में करने वाले बड़ी ओछी तबीयत के मालिक होते हैं और आपस में दुश्मनी पैदा करने का सबब बनते हैं। दी गई इबारत को पढ़कर इशारों की मदद से तकरीबन 100 अल्फाज का खुलासा जहाँ तक मुमकिन हो अपने अल्फाज में लिखें। और ये 10 नंबर का होता है। इसमें ये जो इशारे दिए हैं वो हैं कि आपने उसमें से किस्में तलाश करके लिखनी है। नखलिस्तान के बारे में लिखना है, जानवरों के बारे में लिखना है, पौधे के बारे में लिखना है और ख़तरात के बारे में लिखना है। तो अब हम वो इबारत पढ़ते हैं। मंदरजा झेल इबारत को पढ़ने के बाद दिए गए इशारों की मदद से 100 अल्फाज का खुलासा जहाँ तक मुमकिन हो अपने अल्फाज में लिखें। हमारी ज़मीन का पाँचवां हिस्सा सहराओं पर मुश्तमिल है। यहाँ नमी की कमी के बायस पौधे नहीं उगते। सहरा 3 किस्म के होते हैं। एक वो जिनमें दिन के वक्त दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है लेकिन रात के वक्त ठंडक हो जाती है। दूसरी किस्म कुतुब शुमाली के सहरा, जहाँ ज़मीन मुसलसल बर्फ़ से ढकी रहती है। तीसरी किस्म वो है जो पहाड़ों में घिरी है। दुनिया का सबसे बड़ा सहरा सहराए आज़म कहलाता है जो 12 मुल्कों में से गुजरता है। बहुत से सहराओं में कीमती मादनियात और तेल के ज़खायर दफन हैं। गर्म और रतूब आबो हवा के बायस ये ख़जाने ज़मीन की गहराई में छुपे दुनिया की नज़रों से महफूज हैं। सहरा में नखलिस्तान ही वो वाहिद जगह है जहाँ झरने और कुएँ पाए जाते हैं। यहाँ लोग पड़ाव डालते हैं और खाने पीने की चीज़ें और दरख्त उगाते हैं। कहने को तो गर्म सहराओं में ज़िंदगी के आसार नहीं होते, लेकिन फिर भी कई ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो सिर्फ रात के वक्त हरकत में आते हैं। मसलन कैंगरू, चूहे, खरगोश और मुख्तलिफ़ इक़साम की छिपकलियाँ जिन्होंने वक्त के साथ अपने आप को सहराई ज़िंदगी में ढाल लिया है।
سرد صحراؤں جیسے قطب شمالی کے علاقوں میں برفانی ریچھ پائے جاتے ہیں جو برف کے نیچے سے مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں۔ جانوروں کے علاوہ پودوں کی بھی خاص قسمیں پائی جاتی ہیں جو اپنے تنوں کے اندر پانی جمع رکھتے ہیں۔ کچھ پودے لمبی جڑوں کی بدولت زمین کی گہرائی سے نمی کھینچتے ہیں۔ ان کا پھیلاؤ بھی کافی زیادہ ہوتا ہے۔ کئی صحراؤں میں زمین دوز جھیلیں ہوتی ہیں جن کا پانی عام پودوں کے لیے زمین کی سطح سے بہت نیچے ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں بدو پانی کے حصول کے لیے صبح کے وقت پتھروں کو الٹ کر ان کے نیچے اوس کے قطروں کو جمع کر کے پانی حاصل کرتے تھے۔ خانہ بدوش اپنے جانوروں کے لیے سبزے کی تلاش میں پھرتے نظر آتے ہیں۔ انہیں کئی خطرات کا سامنا درپیش ہوتا ہے۔ ریت کے طوفان سے چھپنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، راستہ بھٹکنے کا ڈر ہوتا ہے، گرم صحراؤں میں لو لگنے کا خطرہ اور برفیلے صحراؤں میں سردی لگنے اور صحیح اوزار نہ ہونے پر منجمد ہونے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ چلیں اب اس کے سوالات اس کی خلاصہ کرتے ہیں۔ خلاصہ: صحرا کی 3 اقسام ہیں۔ ایک میں دن میں درجہ حرارت زیادہ اور رات کو ٹھنڈک ہوتی ہے، جبکہ دوسری قسم کے صحرا میں زمین برف سے ڈھکی رہتی ہے۔ تیسری قسم کا صحرا پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے۔ یہ صحرا 12 ملکوں میں سے گزرتا ہے۔ نخلستان صحرے کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں کنویں ہونے کی وجہ سے لوگ پڑاؤ ڈالتے اور درخت اگاتے ہیں۔ صحراؤں میں موجود جانور کینگرو، چوہے، خرگوش اور مختلف قسم کی چھپکلیاں رات کو حرکت میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ برفانی ریچھ ہوتے ہیں جو مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں۔ نخلستان کے پودے تنوں میں پانی جمع رکھتے ہیں۔ ان کی جڑیں بھی بہت گہری ہوتی ہیں۔ خانہ بدوشوں کو صحرا میں ریت کے طوفان سے چھپنے کا ٹھکانہ نہیں ملتا۔ گرم صحرا میں لو لگنے اور برفیلے صحرا میں سردی لگنے اور منجمد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ مندرجہ ذیل عبارت کو پڑھیے، پھر دیے گئے سوالوں کے جواب جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ دنیا کے 7 قدیم عجائبات میں سے ایک عجوبہ جو ایک شہنشاہ کی اپنی ملکہ سے محبت کی یادگار ہے، آج بھی دریائے جمنا کے کنارے اسی شان و شوکت سے کھڑا ہے۔ مغل شہنشاہ شاہجہاں کا اپنی چہیتی ملکہ اور ارجمند بانو کی یاد میں بنوایا ہوا حسین تاج محل پوری دنیا کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ اس زمانے میں آگرہ مغل سلطنت کا دارالخلافہ تھا اور شہنشاہ اپنے عزیز ملکہ کے ساتھ یہیں مقیم تھے۔ سن 1637 میں دہلی کو دارالخلافہ بنا دیا گیا۔ ارجمند بانو شاہجہاں کی محبوب ترین بیوی تھی جسے اس نے پیار سے ممتاز محل کا خطاب دیا تھا، اسے اپنے سے کبھی جدا نہیں ہونے دیتا تھا۔ سن 1631 میں برہان پور میں ہونے والی بغاوت کو کچلنے کے لیے جب شاہجہاں روانہ ہوا تو ممتاز محل اس کے ہمراہ تھی۔ اس زمانے میں ممتاز محل کے یہاں 14واں بچہ پیدا ہونے والا تھا، وہیں پر اس کے یہاں ولادت ہوئی جس میں اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ صدمہ شاہجہاں کے لیے اتنا شدید تھا کہ چند ہی مہینوں میں اس کی داڑھی اور سر کے بال برف کی مانند سفید ہو گئے۔ ممتاز محل نے اپنی زندگی میں شاہجہاں سے 4 وعدے لیے تھے۔ ایک یہ کہ وہ اس کی یاد میں ایک حسین مقبرہ تعمیر کرے گا، دوسرا یہ کہ وہ اس کے بچوں کا ہر طرح خیال رکھے گا، تیسرا وہ اس کے مرنے کے بعد ایک اور شادی کر لے گا، اور چوتھا وہ ہر برسی پر مقبرے پر آ کر فاتحہ پڑھے گا۔ شاہجہاں پہلے 2 وعدے ہی بخوبی نبھا سکا۔ ایرانی آرکیٹیکٹ استاد عیسیٰ کی زیر نگرانی 20,000 کاریگروں کی محنت سے تاج محل 22 سالوں میں پایہ تکمیل کو پہنچا۔ دریائے جمنا کے کنارے سنگ مرمر سے بنی ہوئی یہ عمارت ایک حسین منظر پیش کرتی ہے۔ انگریز شاعر سر ایڈون آرنلڈ کا کہنا ہے کہ پتھروں سے تراشیدہ یہ ایک عام عمارت نہیں ہے بلکہ ایک شہنشاہ کی محبت اور جذبات کا عکس ہے۔ سورج کی روشنی سنگ مرمر کی چمک اور دریا کا پانی سے مختلف اوقات میں مختلف رنگوں میں پیش کرتا ہے۔ صبح سویرے ہلکا گلابی رنگ، شام میں دودھیا رنگ اور چاند کی روشنی میں سنہری آب و تاب سے چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ رنگ عورت کے مختلف احساسات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اب نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ عبارت میں کس عجوبے کا ذکر کیا گیا ہے؟ عبارت میں دریائے جمنا کے کنارے بنے حسین تاج محل کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ عمارت کس شہنشاہ نے بنوائی تھی اور اس کی بنانے کی وجہ کیا تھی؟ یہ عمارت مغل شہنشاہ شاہجہاں نے اپنی چہیتی بیوی ملکہ ارجمند بانو کی یاد میں اور اس سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے بنائی تھی۔ ممتاز محل کا اصلی نام کیا ہے اور اس کی وفات کس طرح اور کہاں ہوئی؟ ممتاز محل کا اصل نام ارجمند بانو تھا اور وہ 1631 میں اپنے 14ویں بچے کی ولادت کے وقت وہاں آگرہ سے روانہ ہوتے ہوئے ہوئی۔
اور جو میرے علم میں وہ برہان پور میں وفات پائی تھی انہوں نے، جب وہ نکلے تھے وہاں سے حالات خراب ہونے پہ۔ ممتاز محل نے شاہ جہاں سے کتنے وعدے لیے تھے اور کن 2 وعدوں کو پورا نہ کر سکا؟ ممتاز محل نے 4 وعدے لیے تھے اور وہ 2 وعدے پورا کر سکا۔ اور وہ مقبرے پر فاتح پڑھنے اور دوسری شادی کرنے کا وعدہ پورا نہ کر سکا۔ تاج محل کی تشکیل کا سہرا کس کے سر ہے اور اس کی تعمیر کتنی مدت لگی؟ تاج محل کی تشکیل کا سہرا ایرانی آرکیٹیکٹ استاد عیسیٰ کے سر ہے۔ یہ عمارت 20,000 کاریگروں کی مدد سے 22 سالوں میں تعمیر ہوئی۔ یہ عمارت کن 3 اوقات میں کس طرح مختلف نظر آتی ہے؟ ان تبدیلیوں کو کس چیز سے مشابہت دی گئی ہے؟ یہ عمارت سورج کی روشنی ہلکا گلابی رنگ، شام میں دودھیا رنگ، سورج کی روشنی میں ہلکا گلابی رنگ، شام میں دودھیا رنگ اور چاند کی روشنی میں سنہری آب و تاب سے چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہاں لکھا ہوا غلط ہے، میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں۔ یہ عمارت سورج کی روشنی میں ہلکے گلابی رنگ، شام میں دودھیا رنگ اور چاند کی روشنی میں سنہری آب و تاب سے چمکتی نظر آتی ہے۔ یہ تبدیلیاں عورت کے مختلف احساسات کی ترجمانی کرتی ہیں۔ درج ذیل عبارت کو پڑھیے، پھر دیے گئے سوالوں کے جواب جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ برطانوی اعلیٰ طبقے کی لڑکیوں کے متعلق یہ تصور عام تھا کہ وہ اپنے ہم پلہ خاندان میں شادی کر کے نسل بڑھائیں گی اور عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گی، نہ کہ خون اور پیپ سے بھرے زخموں کی صفائی اور بیماروں کی تیمارداری کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں گی۔ فلورنس نائٹنگیل نے جب اپنے ارادے کا اظہار اپنے والدین سے کیا تو انہیں شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کے دماغ میں یہ خیال مضبوطی سے بیٹھ گیا تھا کہ اللہ نے ان کو بلا معاوضہ بیماروں کی خدمت کرنے کی تلقین کی ہے۔ اٹلی کے شہر فلورنس میں پیدا ہونے کی وجہ سے والدین نے ان کا نام ہی فلورنس رکھ دیا۔ اس زمانے میں کوئی ایسے ادارے نہ تھے جہاں نرسنگ کی تعلیم حاصل کی جا سکے۔ فلورنس نے اپنی محنت اور لگن سے مختلف ذرائع سے یہ علم حاصل کیا۔ سن 1850 میں جرمنی میں مفلس اور نادار مریضوں کے لیے بنائے گئے ادارے میں کام کر کے عملی تجربہ حاصل کیا۔ 3 سال بعد لندن کے مشہور و معروف ہارلے اسٹریٹ کے ایک ادارے میں کام کیا، جہاں انہوں نے اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو نرسنگ کی تربیت دی۔ ان کی بلا معاوضہ انتھک محنت اور خدا ترسی کا احساس لوگوں میں اس وقت پیدا ہوا جب وہ اپنی سکھائی ہوئی 38 نرسوں کے ساتھ جنگ کے میدان میں زخمی اور بیمار فوجیوں کی مدد کے لیے پہنچی۔ اخبار ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق رات کے اندھیرے میں جب سب تھکے ہارے نیند کے مزے لے رہے ہوتے تھے، اس وقت ایک تنہا خاتون اپنے لیمپ کے ساتھ بیماروں اور زخمیوں کی خبر لینے ان کے ارد گرد چکر لگاتی رہتی تھیں۔ کیمپ کے زخمی اور بیمار فوجی انہیں دا لیڈی ود دا لیمپ کے نام سے پکارنے لگے۔ اس زمانے میں جبکہ امیر گھرانوں کی لڑکیوں کا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا، یونیورسٹی جانا معیوب سمجھا جاتا تھا، فلورنس کے والد لڑکیوں کی تعلیم کے زبردست حامی تھے۔ انہوں نے خود اپنی بیٹیوں کو نہ صرف اطالوی، لاطینی، یونانی زبان، فلسفہ اور تاریخ کی تعلیم دی بلکہ علم ریاضی میں طاق بنایا اور مضامین لکھنے کی بھی ترغیب دی۔ اب اس کے سوالات کرتے ہیں۔ اب نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیں۔ فلورنس نائٹنگیل نے نرسنگ کا شعبہ کیوں اختیار کیا؟ کیونکہ ان کے دماغ میں یہ خیال مضبوطی سے بیٹھ گیا تھا کہ اللہ نے انہیں بیماروں کی خدمت کی تلقین کی ہے۔ یہ پیشہ اپنانے پر ان کی مخالفت کن لوگوں نے اور کیوں کی؟ تفصیل سے لکھیے۔ ان کی مخالفت ان کے عزیز و اقارب نے کی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اعلیٰ طبقے کی لڑکیوں کو صرف اپنے خاندان میں شادی کر کے عیش و عشرت کی زندگی گزارنی چاہیے اور نسل آگے بڑھانی چاہیے، جبکہ اس پیشے میں انہیں خون اور پیپ سے بھرے زخموں کی صفائی اور بیماروں کی تیمارداری کرنی ہوتی ہے۔ عبارت کے مطابق نرسنگ کی تعلیم انہوں نے کس طرح حاصل کی؟ نرسنگ کی تعلیم انہوں نے مختلف ذرائع سے حاصل کی، پھر جرمنی میں ایک ادارے میں عملی تجربہ حاصل کیا۔ مکمل تعلیم انہوں نے اپنی محنت اور لگن سے حاصل کی۔ ہارلے اسٹریٹ سے پہلے انہوں نے کہاں کام کیا؟ ہارلے اسٹریٹ سے پہلے انہوں نے جرمنی میں مفلس مریضوں کے لیے بنائے گئے ایک ادارے میں کام کیا۔ لوگ انہیں دا لیڈی ود دا لیمپ کے نام سے کیوں جاننے لگے؟ وہ رات کے وقت اپنا لیمپ لے کر بیماروں کی خبر لینے ان کے ارد گرد چکر لگاتی رہتی، اس لیے لوگ انہیں دا لیڈی ود دا لیمپ کے نام سے جانتے تھے۔ فلورنس اور ان کی بہن نے کن مضامین میں تعلیم حاصل کی اور کس طرح حاصل کی؟ فلورنس اور ان کی بہن نے اطالوی، لاطینی، یونانی زبان، فلسفہ، تاریخ
اور علم ریاضی کی تعلیم حاصل کی۔ اس دور میں لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کو معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن ان بہنوں کو ان کے والد کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ تو یہ ہمارا پیپر کمپلیٹ ہو گیا، اور اب اس کے بعد نیکسٹ پیپر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔